बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। आज आपस की बात में मेरे मेहमान हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़ी लंबी दरख्वास्त थी हमारी, बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि आपको इंटरव्यू लें, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, सबसे पहले तो यही सवाल अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि मीडिया से इतना कतराते क्यों हैं? कुछ शिकायत है मीडिया से? ऐसा कुछ कर दिया मीडिया ने जो आपको पसंद नहीं, या बस आपने सोचा हुआ है कि नहीं ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देने, ज़्यादा नहीं मिलना मीडिया वालों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब भाई, जो सवाल आपने किया कि आप मीडिया से क्यों कतराते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कतराता। मैं एक सियासी आदमी हूँ। सियासी आदमी का मीडिया के साथ, सहाफ़त के साथ एक चोली दमन का साथ है। बिल्कुल सही। बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो जर्नलिज़म हो वो बड़ी पॉजिटिव जर्नलिज़म हो, उसमें जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो दिखाई जाएँ। ठीक। तो इसमें यही कुछ मेरे कंसर्न है कि जो हकीकत है पहले उसको कंफर्म किया जाए, देख लिया जाए, फिर उसके बाद उसको ज़रूर हाईलाइट किया जाए। इतनी सी बात है। मैं ये दोस्तों से कहता रहता हूँ कि 2 साल होने को हैं, मीडिया का अभी तक हमारे से जो प्यार है वो बरकरार है। अच्छा ये लफ्ज़ प्यार है, इसके मानी फिर समझ गए, हम सब समझ गए। आपको कुछ ना कुछ किसी हद तक शिकायत है, बिल्कुल वो आपका राइट भी है। अच्छा चलिए, अगर जो व्यूअर है जो जियो न्यूज़ इस वक्त देख रहा है, वो सरदार उस्मान अहमद बुज़दार को, सरदार उस्मान बुज़दार को इतना नहीं जानता, वो आपका एज़ वज़ीर आला पंजाब जानते हैं, या जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वज़ीर आज़म बने, तो जब आपका नाम है उस वक्त लोगों ने आपको जानना शुरू किया, तो कुछ ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहेंगे अपनी तालीम के हवाले से? ये तो लोगों को पता है, आप 2 दफ़ा तहसील नाज़िम रहे, पहली दफ़ा आप MP बने माशाल्लाह, लेकिन तालीम के हवाले से लोग जानना चाहते हैं आप। मेरा ताल्लुक़ ज़िला डेरा गाज़ी खान से है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान से की है। अच्छा। और मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से की है। अच्छा, और मैंने लॉ भी वहीं से की है। वेरी गुड। फिर उसके बाद मैं 2 टर्म तहसील नाज़िम भी मुंतखब हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैं MPA बना हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ आपके सामने। परसेप्शन ये नहीं कि शहबाज शरीफ साहब आपसे पहले थे, बड़े बाख्तियार वज़ीर आला थे, उस्मान बुज़दार साहब जो है बड़े हम्बल से वज़ीर आला हैं, इनके पास इख्तियार नहीं है, ये परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त है? मुनीब साहब, देखें कि जो अख्तियारात हैं बाई बुक वो तो आपको पता है, वही अख्तियार जो जिस चीफ मिनिस्टर के पास थे वही मेरे पास भी है। ठीक है। जो हम्बलनेस है उसको लोग कमज़ोरी समझते हैं, बदकिस्मती से इसको किसी की कमज़ोरी न समझा जाए, मेरा यही ख्याल है। और जो डिलीवरेंस है इंशाअल्लाह अपनी पूरी नेक नीति के साथ इस सूबे की आवाम की खिदमत के लिए जो कुछ हमारे से हो सकता है वो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर करेंगे। एक तरफ परसेप्शन ये है कि जी आप हम्बल हैं या उतने बाख्तियार वज़ीर आला नहीं, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पिछले 2 सालों में, चलें एक तो IG आपको मिले जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट में थे कलीम इमाम साहब, उसके बाद गालिबन अब ये चौथे IG हैं, 3 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो गए, तो ये एक और साइड है आपकी गवर्नेंस की। लोग आपके साथ चल नहीं पड़ते, आप टफ टास्क मास्टर हैं या कोई वजह और होती है, आपको काम पसंद नहीं आता लोगों को? देखें जी, 35 साल एक पार्टी की हुकूमत रही है यहाँ पे, ठीक, और पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर हुकूमत में आई है, तो अल्टीमेटली हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, बहुत सारे मसाइल हैं। और जो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है, ये तो एग्जेक्टिव इशू है। बिल्कुल सही। और ये चीफ मिनिस्टर का अख्तियार है कि वो जिस टीम के प्लेयर को जहाँ पे खड़ा करे, जिसको खिलवाए, ये उसका अख्तियार है। मेरे ख्याल में इस तरह की बिल्कुल कोई बात नहीं है कि कोई हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है या हम किसी को पसंद नहीं करते, बट सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्मेंस, वो ये हमारा मेरिट है कि जो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। यानी कि जो व्यूअर है वो ये समझे कि जो लोगों को आपने तब्दील किया, सारी बात है आप वज़ीर आला पंजाब है, आपकी मर्ज़ी से ही लोग तब्दील होते हैं, तो वो आपके नज़दीक उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, डिलीवरी नहीं थी, यही समझे थे? बट जिस तरह मैंने बताया कि ये चीफ मिनिस्टर का अख्तियार है, एग्जेक्टिव अख्तियार है, वो जिसको जिधर चाहे ट्रांसफ़र कर दे, जिसको लाए, ये पहले भी चलता रहा है, अब भी चल रहा है। बट अब हमारी ये पॉलिसी है कि हम जो अफसर लगाएं उनको हम उनकी जो टाइम है उनको लिए सफिशेंट टाइम दें कि वो जो जॉब, जो काम, जो ड्यूटी है उनकी वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। अच्छा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि डे बाई डे बहुत बेहतरी आएगी। ड्रामात है जी कि बुज़दार साहब अपने कबीले को, अपने दोस्तों को बहुत नवाजते हैं जी, बहुत नवाज रहे हैं, इसका दफ़ा कैसे करेंगे? लोग कहते हैं जी ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सी बातें करते हैं, मैं विदाउट एविडेंस नहीं करूँगा बात, लेकिन इल्ज़ामात ज़रूर लगते हैं कि जी आप अपने लोगों को नवाज रहे हैं।
الزام تو الزامات ہیں نا جی، کہ کسی کے اوپر جو بھی مرضی کہو کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، بٹ بات وہی ہے کہ حقیقت دیکھ کے بات کی جائے، پہلے ویریفائی کیا جائے، اس کے بعد اس بات کو آن ایئر کیا جائے۔ ٹھیک، صرف اور صرف میرٹ اور قانون کے مطابق جس کا بھی کام ہو، میرا عزیز ہو، میرا دوست ہو، میرا بھائی ہو، قانون سے ہٹ کے کسی کا کام نہیں ہوگا، نہ کرنے دیں گے، نہ غلط کام کیا ہے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ یہ بڑا بالکل سمپل ایک فارمولہ ہے ہمارا، اس میں کسی قسم کی ہم نے کبھی کوئی ریلیکسیشن نہیں دیے، نہ کسی کو دیا نہ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے خود ابھی بتایا کہ مسلم لیگ نون کی بڑی طویل حکومت رہی یہاں پر، ایک پرسیپشن یہ رہا ہے کہ جی وہاں اس وقت ترقیاتی کاموں بہت عروج پر تھے، بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی، بہت سے کام ہوئے، اور یہاں اب جب 2 سال آپ کی حکومت ہوگی ہے تو پرسیپشن یہ ہے کہ بھئی نہ کام اس طرح ہو رہا ہے، نہ بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں بنا۔ آپ کی اپوزیشن تو یہ تنقید کرتی ہے، لیکن میڈیا میں بھی جب سوال اٹھائے جاتے ہیں تو پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جواب ہمیں ملتا نہیں کہ کون سے ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں جو پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت کر پائی ہے۔ منیب صاحب بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے میرے خیال میں۔ آپ اٹک سے لے کے راجن پور، رحیم یار خان سے لے کے لاہور تک آپ پورے پنجاب کا وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا کیا کچھ ہم نے کیا ہے۔ ہم نے میجر چینجز ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، ہم یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، ہم سکولز بنا رہے ہیں، روڈ کا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، ہم انڈسٹریل زونز بنا رہے ہیں۔ ایک لمبی طویل لسٹ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی، میں آپ کو گنوانا بیٹھوں تو میرے خیال میں وہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، اور ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں، اور ایک ایک چیز ان کی ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جتنی ہم نے چیزیں کی ہیں شاید پچھلے 70 سالوں میں نہ ہوئی ہے۔ دوبارہ اس طرف آؤں گا، یہ تو وزیر اعظم نے بھی کہا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک فنکشن میں آپ کو کہا کہ بھئی میں تو عثمان بزدار کو کہتا ہوں یہ اپنے کام کی جو جائز نمائش ہے وہ کریں۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ عثمان بزدار میڈیا پر نہیں آتے یا بات نہیں کرتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب چونکہ وزیر اعظم آپ کی یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو اس منصب کے لیے چاہا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی بات درست ہے؟ نہ آنا آپ کا میڈیا پہ بحیثیت چیف ایگزیکٹو یہ ایک پرابلم رہا ہے 2 سال میں آپ کی حکومت کا، کیونکہ جتنے کام آپ نے کہا ہے کہ کیے ہیں لوگوں کو تو نہیں پتہ لگ رہے۔ اس بات کو میں ڈینائی نہیں کروں گا اس لحاظ سے کہ جتنا کچھ ہم نے کیا ہے اتنا نہیں دکھایا گیا ہے، اس بات کو اس حد تک میں ڈینائی نہیں کروں گا۔ بٹ یہاں بھی نہیں ہے، میں نے اکثر موقعوں کے اوپر میں نے خود بات کی ہے اور میں انٹرویو بھی دیے ہیں میں نے بہت سارے، بٹ جو ایک پرسیپشن بنائی گئی ہے ہمارے اوپر وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے۔ کابینہ کی سلیکشن 100% ایز چیف منسٹر پنجاب آپ خود کرتے ہیں یا اسلام آباد سے پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ کرتے ہیں؟ کابینہ تو ایک ہی دفعہ بنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوٹی موٹی تبدیلی، چھوٹی موٹی تبدیلیاں چلتی رہتی ہیں، بٹ اس میں پارٹی لیڈرشپ اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ جو کابینہ بنی ہے وہی الحمدللہ ہے ہماری، اس میں ہم نے کوئی خاص چینجز تو نہیں کیے۔ ٹھیک، اچھا چوہان صاحب ایک دفعہ کابینہ کا حصہ تھے، پھر کابینہ کا حصہ نہیں رہے، پھر دوبارہ کابینہ کا حصہ بنے، وزارت اطلاعات ان کے پاس ہے، تو چوہان صاحب کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں یا آپ کی ذاتی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ اس منصب پر آئیں، دوبارہ وزارت اطلاعات ان کو دی؟ میرے خیال میں چوہان صاحب اچھا پرفارم کر رہے ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، وہ ڈٹ کے مقابلہ بھی کرتے ہیں اور ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایک ایگریسو انفارمیشن منسٹر آپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنس ایئر جو ہے اس حکومت کا، پنجاب حکومت کا، آپ کے زیر انتظام کون سا ہوگا؟ 3را یا 4تھا سال جس میں آپ سمجھتے ہیں اب یہ اگلے 2 سال ڈیلیوری کے؟ میرے خیال میں چونکہ ہم آئے ہیں ہمیں اسٹیبلائز ہوتے ہوئے، پالیسیز بناتے ہوئے، ابھی انشاءاللہ اس سے آگے ابھی ہماری ڈیلیوری شروع ہوگی، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے آگے جو فیز ہوگا، اگلا فیز ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ اچھا، ٹورزم کے حوالے سے کیا پنجاب حکومت نے کوئی خاص انیشیٹو لیا ہو اس کو زیادہ امپروو کرنے کے لیے؟ جس طرح آپ نے بات کی ٹورزم کی، یہ پرائم منسٹر صاحب کے دل کے بہت قریب ہے یہ سبجیکٹ، جی، اور ٹورزم کے لیے ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں کافی چیزیں ہم سٹریم لائن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب جو ہے وہ ٹورزم ہب بنے گا پاکستان کا، اور اس سے ہم پورے دنیا کو دکھا دیں گے کہ پنجاب میں کیا کچھ ہے۔ یہاں پہ ہسٹوریکل سائٹس ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ہر قسم کا انوائرمنٹ موجود ہے، ہمارے پاس ڈیزرٹ ہیں، ہمارے پاس ماؤنٹینز ہیں، ہمارے پاس ریور ہیں، ہمارے پاس دیہات ہیں، بہت کچھ ہے یہاں پہ جو ہمیں دکھانا ہے، پروموٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہم پروجیکٹس لا رہے ہیں کچھ عرصے میں
وہ آپ کو عملی طور پر آپ ان کو آبزرو کر سکیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو ریسٹ ہاؤسز تھے ہم نے پورے پنجاب کے اندر وہ ہم نے اوپن کیے, آن لائن بکنگ ان کی شروع کی ہے. جو ٹورسٹ بس ہیں ڈبل ڈیکر وہ ہم راولپنڈی میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے. ابھی انشاءاللہ اس کو بھاولپور میں کریں گے. ہمارے جیپ ریلیز چل رہی ہیں. ہمیں کوہ سلیمان کے اندر ٹورسٹ سائٹس ہم نے بنائے ہیں, اور رسپانس اچھا آ رہا ہے جی. کوٹلی ستیاں کو ابھی انشاءاللہ ایک نیا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے جو جہلم کے اندر ہمارے جو فورٹس ہیں, جو ہماری جو ہسٹورک جگہ ہیں, لاہور کے اندر ریلیجیس ٹورزم ہے انشاءاللہ, یہ بہت سارے اس کے ہیں, اس کے اندر اپرچونٹی ہے. تعلیم بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. تعلیم کے حوالے سے اگر ایک غریب آدمی سردار عثمان بزدار سے سوال پوچھے تو وہ کیا پوچھے گا, وہ کیا سمجھے کہ اسے کیا مل رہا ہے؟ تعلیم کے سلسلے میں میرے خیال میں جتنی ایفرٹس اس حکومت نے کی ہیں شاید کسی نے کی ہوں. ایک ہمارا ویژن ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم جس دن ہم چھوڑ جائیں پنجاب کو تو اس دن ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک یونیورسٹی ہماری اسٹیبلش ہو. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. یہ بڑا مطلب جسے کہتے ہیں ہرکیولین ٹاسک ہے, بڑا ٹاسک ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا خواب ہے. اس خواب کو انشاءاللہ ہم عملی جامہ پہنائیں گے. اور اس کے بعد جو ہم نے آفٹرنون اسکول شروع کیے ہیں, اس کے بعد جو ٹیچرز کو ہم نے ایوارڈ کرنا شروع کر دیا ہے, جو سلیبس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور جو ٹیچرز ٹریننگ پہ ہم کر رہے ہیں, جو مختلف بلز لا رہے ہیں, جو اس کی اسپیشلی لاہور کے اندر 100 اسکول جو سلمز ایریا ہیں جہاں پہ وہ ایجوکیشن نہیں تھا, کوئی تقریباً کوئی 2-2.5 لاکھ بچے اسکول سے باہر تھے, ان کو ہم اسکولوں میں لا رہے ہیں. آفٹرنون اسکول ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. مختلف ہماری جو پروگرامز ہیں چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے تقریباً 1200 سے زائد جو اسکول تھے ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا, ایلیمنٹری لیول پر کیا ہے, اور ان کو 0 فائنینشیل امپیکٹ پہ ہم نے ان کو اپ گریڈ کیا. ٹوٹلی میرٹ کے اوپر ہم نے ان کو کیا. کسی سیاسی آدمی کی ان پٹ اس میں شامل نہیں ہے. ٹوٹلی میرٹ کے اوپر 1227 جو اسکول تھے وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم ہائی اسکول اسی طرح اپ گریڈ کریں گے, پھر ہم انٹر تک کالج تک چلے جائیں گے. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو انشاءاللہ یہ ہمارا چلتا رہے گا اور ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے. جو جب وفاقی حکومت آئی تھی انہوں نے کہا ہم اتنے گھر بنائیں گے, 50 لاکھ گھر دینے ہیں, 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں. ابھی آپ نے کہا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یونیورسٹی بنے گی, تو خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ 5 سال بعد یہ خواب نہ آپ کا پورا ہو سکے؟ انشاءاللہ ہم اور آپ بیٹھیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ انشاءاللہ. ٹھیک, بڑی اچھی بات ہے. کم از کم پنجاب کے لوگوں کے لیے تو اچھی خبر ہے کہ آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی بنے گی. اچھا, یہ جو تاثر ہے ابھی, کیونکہ میں نے وفاق کا ذکر کیا کہ بہت دخل اندازی ہے وفاق کی طرف سے. چلیں پرائم منسٹر تو چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے, وہ آ جاتے ہیں پنجاب کے اندر, لیکن آپ کو کبھی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, یہ فیصلے میرے لینے کے ہیں, مجھے اختیار ہونا چاہیے فیصلے, کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ بہت زیادہ مداخلت ہے وفاق سے؟ منیر صاحب دیکھیں, جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں. جس طرح کہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی جو ڈیسیژن کرتا تھا وہ کرتا تھا. یہاں پہ پوری کیبنٹ ہم بیٹھتے ہیں, ہم ڈیسیژن کرتے ہیں. اگر سے فیڈرل سے بھی کوئی ایشو ہو تو ہم بیٹھ کے آپس میں مشاورت کرتے ہیں. جو مشاورت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. میرے خیال میں ہمیں کوئی اس قسم کی پرابلم نہیں ہے کوئی ہمارے کام میں مداخلت کر رہا ہو. نہ ہم کسی کے کام میں مداخلت کرتے ہیں, نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. ٹھیک, اچھی بات ہے. یہ مسلم لیگ نون کے ذرا تھوڑا سیاسی ایلیمنٹ بھی ڈسکس ہو آپ سے. مسلم لیگ نون کے کچھ ایم پی ایز آپ سے ملتے رہتے ہیں. سردار صاحب, یہ جو فارورڈ بلاک کی سیاست, بے شک روایتی طور پر یہ ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے, یا کوئی لوگوں کا پارٹی توڑ کے آنا یا ملنا, پارٹی کسی اور پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ سے ملنا, آپ اس کو انکریج کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک کہ بھائی ایم پی ایز ہیں آگے مل لیا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں, میں پنجاب کا چیف منسٹر ہوں. ٹھیک, اور مجھے کوئی بھی رکن اسمبلی آ کے مل سکتا ہے اور اپنے حلقے کے مسائل, اپنے جو ایشوز ہیں وہ شیئر کر سکتا ہے, اور ان کو حل کرنا میری ذمہ داری ہے. اس میں کسی فارورڈ بلاک بنانے کی اس طرح کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. پر کیا بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ اس کے حق میں ہیں؟ اس سے پہلے تو چلو میں نے عرض کیا نا روایتی سیاست رہی, آپ اس کے حق میں ہیں کہ اور پارٹیوں کے لوگ ٹوٹ کے آپ کے پاس آنے چاہیے, وفاداریاں تبدیل ہونی چاہیے, بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ اس کو انکریج کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے تو کسی کی وفاداری تبدیل نہیں کرائی ہے, نہ کسی کو کچھ کہا ہے. بٹ جو دوست ہیں, کسی کا ایشو ہے, کوئی ملتا ہے تو اس کو اتنا کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہر کوئی مل سکتا ہے اور اپنے مسائل ڈسکس کر سکتا ہے. وہ ووٹ لے کے جب آ رہا ہے تو اس کے مسئلے ہیں حلقے کے, تو وہ کیوں نہ ملے کسی سے.
ٹھیک، تو مطلب آپ کو یہ کوئی آپ سے ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گلزار صاحب نے کہا بھی پارٹی وہ چھوڑو اور میرے پاس کوئی اس طرح کی بات ایسی نہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ 2 سال ہو گئے، اب تو شاید گنتی بھی ہم بھول گئے ہیں، ہر 2 مہینے کے بعد ہوتا ہے جی بزدار صاحب جا رہے ہیں، بزدار صاحب جا رہے ہیں، فلانے کا نام آ گیا، فلانے کا نام آ گیا. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اور بتیری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، یہ سردار عثمان بزدار کے حوالے سے یہ افواہیں کیوں جنم لیتی ہیں کہ بھائی جی جا رہے ہیں، اب 15 دن میں بزدار صاحب جا رہے ہیں، 1 مہینے میں جا رہے ہیں، وجہ؟ یہ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے جو کہتے ہیں، اس کا جواب بھی وہی دیں. نہیں سر، آپ کے بارے میں کہتے ہیں نا، تو کچھ آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. آپ 2 سال ماشاءاللہ تو ہو گئے ہیں. الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں جی، اپنا پرفارم کر رہے ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اس صوبے کو، اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح جس سپیڈ کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہوں. اصل پرابلم یہی ہے ان کو. پارٹی میں بھی آپ کی اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں، آپ کی طرز حکمرانی کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک، کام ٹھیک نہیں ہو رہا. تو آپ کو لگتا ہے یہی لوگ ہیں جو باتیں پھیلاتے ہیں یا کوئی اور ہے؟ میں تو نہیں جانتا کسی کو کون یہ کہتے ہیں، بٹ کسی کو ایشو ہے تو پارٹی میں بیٹھ کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہو گیا. پرائم منسٹر نے ابھی ریسنٹلی کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا، بڑا طویل انٹرویو تھا. اس میں انہوں نے جب آپ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے خود کہا کہ یہ عثمان بزدار کے خلاف سارے باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے نام کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو؟ مجھے نہیں پتا کسی. آپ کو نہیں پتا؟ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے بزدار صاحب کہ تعلقات کیسے ہیں آپ کی کیبنٹ کے میں؟ علیم خان صاحب ہیں، راجب شارد صاحب تو خیر بڑے سینئر ہیں، علیم خان صاحب ہیں، تعلقات کیسے ہیں آپ کے؟ میرے تمام دوستوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. بالکل جو یہ گمان پھیلایا جاتا ہے بالکل غلط گمان ہے. ماشاءاللہ 2 سال آپ کو بحیثیت وزیر اعلیٰ ہو گئے. ان 2 سالوں میں آپ نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھا بھی ہوگا. آپ نے شروع میں ایک دفعہ خود ایک میڈیا ٹاک میں کہا کہ بھئی نئے آئے ہیں، سیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی گورننس کا تجربہ نہیں تھا، انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا. اب اگر میں کہوں کہ آپ سے پوچھ پاؤں کہ کیا عثمان بزدار ایک فل ٹرینڈ وزیر اعلیٰ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ہمیشہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، قبر تک آدمی سیکھتا رہتا ہے. تو اس طرح کی باتیں میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے ہر کسی کو. تو یہ نظام قدرت ہے. صحیح ہے. تو اس طرح کی باتیں حقیقت نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ پنجاب کے اندر، پنجاب کی سیاست کے اندر، آپ کی اپنی جماعت کے اندر، چلے میں اگر یہ کہوں کہ آپ کی طبیعت ذرا تھوڑی درویشانہ ہے، آپ نے ابھی خود بھی ان کا ذکر نہیں کیا لوگوں کا، گو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت کچھ پتہ ہے اور آپ شاید نہیں بتانا چاہتے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا، یہ میرے لیے ایک پولیٹیکل تھریٹ ہے، یہ تھریٹ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کبھی ایسا سوچا ہے آپ؟ کبھی میں نہیں سوچتا ہے. نہ میں نے لابی کی ہے، نہ میں اس طرح کے کام کرتا ہوں. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، نہ کسی کو اپنے کام میں مداخلت کرنے دیتا ہوں، نہ کسی کے کام میں مداخلت کرتا ہوں. دیٹس آل. سردار عثمان بزدار صاحب کے پاس ایسی کون سی گدر سنگھی ہے کہ وزیر اعظم ہر موقع پہ ڈھال کی طرح آپ کے لیے موجود ہے؟ ہر جگہ جب کوئی افواہ آتی ہے وہ نہ کبھی خود پنجاب آ کے آپ کو تبکی دیتے ہیں، یا کبھی ان کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے. ایسا کیا ہے، وہ جادو کیا ہے جو وزیر اعظم پہ آپ کا چڑھ کے بول رہے ہیں؟ جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. وہ میرے لیڈر ہیں، ان کا اعتماد حاصل ہے مجھے. تو لوگوں کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے لیے. کیا تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ ایک پسماندہ علاقے سے ایک شخص پہلی دفعہ ایم پی اے بنا اور وہ وزارت اعلیٰ کے منصب کے اوپر بیٹھ گیا؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے انہوں نے آپ کو چوز کیا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کیبنٹ میں چلیں، کیبنٹ میں نہیں کہتا، پارٹی کے اندر بیٹھتے ہوں گے، اسلام آباد جا کے بیٹھتے ہیں، تو آپ کو پتہ تو لگتا ہوگا کہ یار ان کو اصل تکلیف میرے سے یہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کسی کو کیا تکلیف ہے میرے سے، بٹ میں اس طرح کی باتیں نہیں سوچتا. اچھا. میں پازیٹیو سوچتا ہوں اور ہمیشہ آگے کی سوچتا ہوں. ہمیں اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس ملک اور اس صوبے کی ترقی کے لیے سوچنا ہوگا. ہمیں آگے دیکھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. 2 سالوں میں کسی پارٹی کے بندے نے آپ کو مایوس کیا کہ یار یہ کیا حرکت کی ہے، یہ کیوں بولا ہے تم نے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کبھی ایسے سوچا کہ یار یہ تمہیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی مایوس ہوئے ہیں کسی سے 2 سالوں میں؟ دیکھیں جی، ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ لوگ آپ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں. یہ تو پارٹ آف سسٹم ہے. میرے خیال میں اس قسم کی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور اس میں ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں جو
جو ہمارا گول ہے ہمیں اس کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے. مطلب آپ کو فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا. حلقے میں آخری دفعہ کب آپ کی جانا ہوا؟ میرے خیال میں کوئی تقریباً تین ماہ تو ہو گئے, اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا. جی ہاں. آپ کا ووٹر سادہ آدمی بھی ہوگا نا, وہ تو آ کے دعائی دیتا ہے کہ سائیں بہت مہنگائی ہے, تو کس زبان میں اس کو سمجھاتے ہیں, کنونس کیسے کر پاتے ہیں اسے, اس کا غصہ کیسے کم کرتے ہیں؟ نہیں, لوگ بہت سمجھدار ہیں الحمدللہ. یہ پاکستان کے لوگ, آپ ان کو یہ نہ سمجھیں, جتنی سمجھ بوجھ لوگوں کے اندر ہے, جو چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, میرے خیال میں یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رائے بھی رکھتے ہیں. اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتے. جیسے آپ نے مہنگائی کی بات کی, اس کے لیے باقاعدہ ایک میکانزم ہے گورنمنٹ کا, اس کی پرائس کنٹرول کی کمیٹیاں ہیں, ان کا ایک سسٹم ہے, وہ ہمیشہ چلتا ہے اور فیلڈ میں رہتے ہیں. اس کو ہم مزید مضبوط کر رہے ہیں. بٹ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ چیزوں کو دیکھیں, ان کو آبزرو کریں, یہ ایفیکٹ ہوتا ہے. پورا ایک سسٹم ہے, اس کی وجہ سے کچھ پرابلم کہیں پہ آتی ہیں. بٹ پھر بھی آپ جیسے آٹے کی بات کی آپ نے, آپ دیکھیں پنجاب کے اندر دیکھیں اور باقی جگہوں پہ دیکھیں, آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ کافی چیزیں بہتر بھی ہیں. بٹ جہاں ہمیں جس چیزوں کی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہر وقت ہمارے پاس اسپیس موجود ہوتی ہے اور ہمیں مزید ان کے اوپر کام کرنا ہوگا. مزید انشاءاللہ ان کو ہم ٹھیک کریں گے. یہ جنوبی پنجاب کا جب سلسلہ شروع ہوا, جنوبی پنجاب محاذ تھا, پھر اس کا اتحاد ہو گیا. ابھی آپ نے ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو وہاں پر تعینات کیا, ایڈیشنل آئی جی وہاں پر تعینات ہیں. بٹ کیا گلزار صاحب, آپ تو محرومی کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے, کیا ان تعیناتیوں سے مسائل کا حل ممکن ہے یا کچھ اور آپ کے ذہن میں ہے جو آپ نے ان کے لیے کرنا ہے, جنوبی پنجاب کے لوگ؟ منیر صاحب دیکھیں کہ ہماری پارٹی کا منشور تھا ساؤتھ جو صوبہ تھا بنانے کے لیے, تو اس میں الحمدللہ جب ہم اقتدار میں, ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنائیں گے اور یہ تحریک انصاف کی حکومت ہی انشاءاللہ بنائے گی. اب ہمارے پاس اتنی میجارٹی تو نہیں ہے کہ ہم آئینی ترمیم کر سکیں, بٹ ایگزیکٹولی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے ساؤتھ صوبہ بنا دیا ہے. اس کا سیکریٹریٹ ہم نے بنا دیا ہے. اچھا. اور اس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کی اسامیاں کریٹ کی ہیں اور ان کی پوسٹنگ بھی کر دی ہے. ٹھیک. ابھی انشاءاللہ ایک دو دنوں کے اندر ہمارے جو سیکرٹریز ہیں وہاں پہ وہ تعینات ہو جائیں گے, اور وہ ایڈیشنل سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری نہیں ہوں گے, وہ مکمل سیکرٹری ہوں گے اور ان کے پاس کمپلیٹ پاورز ہوں گی. پنجاب کیبنٹ نے ابھی رول آف بزنس میں ترمیم کی ہے. جو فنڈز ہیں ساؤتھ کے لیے وہ رنگ فنڈز کیے ہیں, وہ دوبارہ کسی اور پروجیکٹ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہاں لوگوں کا جو محرومی کا احساس ہے وہ ختم ہوگا, اور جو لیس ڈیولپ ایریاز ہیں ان پہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور فوکس ہوگا, کیونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ساؤتھ سیکریٹریٹ کی, وہ انشاءاللہ ان کی یہ ہم نے پوری کر دی ہے, اور انشاءاللہ اس کی بہتری کے لیے جتنے بھی سٹیپ ہوں گے ہم انشاءاللہ ان کے لیے لیں گے. تبدیلی آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آئی ہے جنوبی پنجاب کے حالات میں جب سے آپ وزیر اعلیٰ ہیں, یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ڈیلیوری وہاں دینی ہے آپ نے؟ نہیں, انشاءاللہ ابھی چند عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہم نے جو پروجیکٹس وہاں پہ شروع کرنے جا رہے ہیں, کچھ ہم نے سٹارٹ کر لیے ہیں, اور جو ساؤتھ سیکریٹریٹ بنے گا اور اس کو جو ون لائن بجٹ جائے گی, پھر وہاں پہ جو چیزیں ہوں گی اور وہاں پہ جو ہم پروجیکٹس ہم نے جو انیشیٹ اس سے پہلے کیے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑے گا وہاں سے. تو آپ خود جب انشاءاللہ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ خود آپ کو بتائیں گے کہ کیا تبدیلی انہوں نے محسوس کی ہے. سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی بھی جماعت اگر اس نے اب یہ حکومت اگلی حکومت بنانی ہے تو پنجاب بریڈنگ گراؤنڈ ہے, پنجاب کے اندر جیت بہت میٹر کرتی ہے, اور یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے, آپ وزیر اعلیٰ ہیں. آپ کو ادراک ہے کہ اگر خدا نخواستہ ڈیلیوری نہ ہوئی تو بہت مسائل ہو سکتے ہیں 3 سال بعد؟ جی, ڈیلیور کرنا ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے, ہم اپنے فرض پورا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو تبدیلی واضح نظر آئے گی. ابھی شروع میں ہی اس طرح سے کہ یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے, الٹیمیٹلی ٹائم لگتا ہے. لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں تحریک انصاف کی حکومت سے, تو ان توقعات کی وجہ سے فوراً تو کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, بٹ ٹائم تو لگتا ہے اس کے اوپر. بٹ انشاءاللہ مجھے امید ہے, میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم اپنا جو گول لے کے آئے ہیں وہ اس پہ ہم انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں. گلزار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت سے سوالات ہیں جو ہم نے ان سے کرنے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سردار عثمان بزدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپوزیشن اے پی سی کی بات کر رہی ہے, اگر اپوزیشن کٹھی ہو گئی, اے پی سی ہو گئی, کوئی ان ہاؤس چینج کی بات کرتا ہے, کوئی حکومت گرانے کی بات کرتا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے اور باقی حکومت کی چل سکے.
آپ بھی انہی کے زیر انتظام آتے ہیں, مطلب آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ ہیں. اگر اپوزیشن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھئی اب سر توڑ ہم نے سڑکوں پر آ جانا ہے, تو بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ کا پیغام ہے اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیے ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اپوزیشن سڑکوں پہ آئے یا بازاروں میں آئے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کوئی نہیں پڑے گا انشاءاللہ, بٹ ہم اپنا کام جو جس دل جمی اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم اپنا انشاءاللہ اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے. آپ بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں تو آئیں؟ جی میں نے کہا تھا کہ سڑکوں پہ آنا چاہیں, بازاروں میں آنا چاہیں, جدھر آنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ روکیں گے نہیں مطلب؟ جب موقع آئے گا تو پھر ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے. ٹھیک. اچھا, پنجاب میں آپ خود جانتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ یہاں موجود ہیں, اگر وہ PMLN کو لیڈ کرتی ہیں, یہاں پر سڑکوں پر نکلتے ہیں, ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت دیکھیں گے کہ کیا اجازت دینی ہے سڑکوں پہ آنے کی یا نہیں؟ جی جیسے حالات ہوتے ہیں پھر اس حساب سے پھر ہم فیصلہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. یہ جو نیب کے اندر معاملات اب شروع ہو گئے, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پرسیپشن کیا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ تو ابھی یہ معاملہ شروع ہوا, نیب میں آپ ایک دفعہ گئے بھی, آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں نے کہا جی نیب نے بڑی زیادتی کی ہے, نیب زیادتی کرتا ہے, اور لوگوں کو انویسٹیگیشن سٹیج پر ہی اٹھا لیا جاتا ہے یا انکوائری سٹیج پر بھی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے. آپ کے نزدیک یہ ٹھیک؟ منیب صاحب, نیب ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے اوپر میں زیادہ کومنٹ نہیں کروں گا, بٹ یہ ہے کہ جو ہمارا سٹانس ہے جو تحریک انصاف کی حکومت کا ہے, ہم ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو, لوگوں کے سامنے ہو. اس کے اوپر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں کوئی نیب میں بلاتا ہے, میں جس طرح سے گیا ہوں آپ نے خود دیکھا ہے, ہم نے کوئی اس طرح سے تو نہیں گیا جس طرح سے دوسرے لوگ جاتے ہیں, بٹ ہم ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اریسٹ کر لیتے ہیں نا, کوئی انکوائری پہ اریسٹ کر لیا, انویسٹیگیشن پہ اریسٹ کر لیا, الزام ثابت ابھی مکمل طور پر نہیں ہوا, اریسٹ کر لیا, تو آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے یا یہ ان کی؟ جی میں نے عرض کیا چونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے. اچھا, جب آپ تشریف لے گئے, کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو جب آپ اندر گئے رویہ کیسا تھا نیب کا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو ٹھیک تھا. اچھا جی, جو انہوں نے سوال پوچھے ہم نے ان کو جوابات ہم نے دیے ان کو. تو کوئی ایک شخصیت تھی, 2-3 لوگ بیٹھے؟ کافی لوگ تھے. کافی لوگ جی, جو پراپر انکوائری ہوتی ہے. جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, یہ آپ نے ذہن میں سوچا ہے کہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, وہ آپ نیب جا سکتے ہیں اور نیب پہ نہیں ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں, تو آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہوگا؟ آپ کبھی سوچ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے یا بادر نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی, ہر چیز, ہر ادارہ, ہر چیز قانون کے پابند ہے. ٹھیک. اور ایک سسٹم ہے, قانون کے مطابق چلتا ہے, تو جو بھی ایکٹ ہوگا ہر کوئی قانون کے مطابق ہی ہوگا, قانون سے باہر تو کوئی نہیں کام کر سکتا. ٹھیک. آپ کی کیونکہ پارٹی کے اندر یہ موقف پایا جاتا ہے کہ یار نیب زیادتی کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی جب عمران خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب انٹرویو دے رہے تھے عمران خان صاحب کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا جو شراب کے لائسنس والا معاملہ ہے, انہوں نے کہا یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ ایک مذاق ہے. آپ خود بھی یہ سمجھتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے اگر ہمارے دوست اس کو پڑھ لیں, اس کو دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا, فائل دیکھ کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر کمنٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اخباروں میں جو آیا وہ اپنی جگہ, رپورٹنگ کسی کا اوپینین وہ اپنی جگہ, لیکن لوگ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ ایکچولی یہ مسئلہ ہے کیا, اگر لوگوں کو آپ بتا سکیں, کیونکہ یہ لائسنس کا ایشو تھا کیا اور معاملہ کیا ہے؟ جی, ایک جورسڈکشن طے ہے ہر کسی کی. ٹھیک ہے. تو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے, وہ اس کو پاور ہے وہی کرتا ہے. اگر ہر آدمی کسی دوسرے پہ اپنا ملبہ ڈال دے تو پھر کس طرح سے کام چلے گا؟ اس صوبے کے اندر کتنے ڈی جیز ہیں, کتنے سیکٹریز ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ہر کام چیف منسٹر نے تو نہیں کرنا ہوتا. ہر کسی کا اپنا اختیار ہے, اپنا دائرہ کار مقرر ہے, اور ہر کوئی اپنے قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کے ہی کام کر کے اپنا ڈیلیور کرتا ہے. میرے خیال میں اس بات پہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. محض پولیٹیکل گراؤنڈ پہ کسی کو ملائن کرنا, اس طرح سے باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ 2 روز قبل آپ نے شاید جاوید چودھری صاحب, آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. جاوید چودھری صاحب نے اس کے اوپر ایک پورا اپنا کالم لکھا, احوال بتایا آپ کے ساتھ ملاقات کا. ایک بات جو انہوں نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, میں چاہتا ہوں آپ اس کو ضرور ایڈریس کریں. انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا لائسنس والا ایشو تھا, آپ نے بتایا, آپ نے کہا کہ بھئی اگر کسی نے
اگر واقعی کوئی غلط کام تھا تو کلمہ حق اس وقت کہتے جب وہ سیٹ پر موجود تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کا آپ کے خلاف وعدہ معاف کو بن جانا, کسی اور کا آپ کے خلاف اوپینین آ جانا, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا؟ ان لوگوں کے اوپر کوئی دباؤ ہے؟ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں, کوئی کہتا ہے جی فلانا افسر جا کے مل گیا, فلانے نے جا کے مل لیا, یہ ہو گیا جی, وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بڑی مشکل ہو گئی, آپ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ قانون بڑا واضح ہے, آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس کی جورسڈکشن ہے. ٹھیک, کیا قانون موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے. ٹھیک, کیا یہ پہلی دفعہ دیا گیا ہے؟ نہیں دیا, پہلی دفعہ نہیں دیا گیا. بالکل. تو پھر یہ ڈیو کورس جو کام چلتا ہے وہ روٹین میٹر ہے, اس میں کسی کا کیا لینا دینا کسی کے ساتھ. اچھا, جس کا اختیار ہے اس نے استعمال کیا. جاوید چوہدری صاحب کے اس کالم کا ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کوٹ کیا کہ آپ نے کہا کہ نیب کو بھی پتہ نہیں کہ کیا کیا کھولے, یہ میرے کپڑے تک گنیں گے اور ہر چیز گنیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار انہیں پتہ ہے کوئی نہیں, اب یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. کوئی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے آپ کے پیچھے پڑنے کی؟ آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ظاہری طور پر کچھ ایسا ہے نہیں, کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے کسی کی آپ کے خلاف؟ دیکھیں جی, میں کوئی کومنٹس اس طرح کا نہیں کرنا چاہتا, نہ کسی کی نیت پہ میں شک کروں گا. ٹھیک ہے, تو جب کوئی بات ہوگی تو پھر میں بھی بات کروں گا. ٹھیک. ابھی کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ کو آج کم از کم آپ کو اطلاع ہے کہ دوبارہ آپ کو بلانا پڑے گا نیب کو؟ آپ کو کوئی سمن ملا ہے, کوئی بلا رہے ہیں دوبارہ یا مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. آپ کو کوئی اطلاع نہیں. چلیں اگر اس تعلقات پر آ جاتے ہیں, آپ کے اتحادی ہیں چودھری صاحبان, بڑا وزاداری ہے ان میں, آپ کا بہت اچھا تعلق ہے اور وہ آپ کی طرف تشریف لاتے ہیں, آپ خود ان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. تو آپ کے تعلقات کیسے ہیں پرویز الہی صاحب سے؟ کیونکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب اگر گئے تو پرویز الہی صاحب بھی کنٹینڈر ہو سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کے. ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ ہماری جو اسمبلی ہے اس کی پرفارمنس کتنی اچھی ہے, کتنی لیجسلیشن ہے پنجاب کے اندر. آپ ان چیزوں کو دیکھیں, ہماری ورکنگ کو دیکھیں, لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں. اچھا, مطلب آپ کا تعلق ان سے بالکل مضبوط ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے. بالکل. گورنر صاحب سے تعلق کیسا؟ الحمدللہ, وہ ہمارے بزرگ ہیں. گورنر صاحب بہت اچھا ہمارے ساتھ ان کا رویہ ہے, کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے. کوئی ایسا اختیار تو نہیں آپ سے چاہیے جو جس کے لیے, کیونکہ پہلے بھی وہ گورنر رہے, ان کا ایک زمانے میں تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, تو وہ اختیار کی تو ایک گورنر صاحب کو مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے. آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ایک بات جو کہ بار بار آپ کو شاید میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو کبھی کہ 2 سال ہو گئے, آپ کو کسی اور نے نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے چوز کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ذہنی طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا. اس بات کا ادراک تو ہوگا. میں نے بتایا نا کہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنتا, میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. مطلب آپ کو میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں سوچتا, نہ میں پازیٹیو سوچتا ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. وزیر اعظم نے آپ کو وسیم اکرم کہا, وسیم اکرم ہے, وسیم اکرم پلس کا چوہان صاحب نے کہا جی شیر شاہ سوری کے طور پر آپ کو یاد رکھا جائے گا. آپ خود کو کس کے قریب سمجھتے ہیں ویسے, وسیم اکرم صاحب کے, شیر شاہ سوری کے؟ میں جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہوں, بس نہیں اتنا ہی کچھ کہہ سکتا ہوں. نہیں, وسیم اکرم صاحب کو ایسے تو آپ جانتے ہیں نا, وہ زبردست پیس بالر تھے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وسیم اکرم صاحب والی کریکٹرسٹکس رکھی ہوئی ہیں آپ نے, یا آپ نے شیر شاہ سوری والے؟ میرے خیال میں جو کچھ ہوں الحمدللہ میں اسی پہ خوش ہوں. کوئی ایک ایسا مشکل لمحہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ یار یہ اتنا مشکل فیصلہ ہے یا اتنا مشکل وقت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی یہاں پر میرے سے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے؟ کوئی ایسا لمحہ پچھلے 2 سال میں آیا جب آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یار یہ بڑا مشکل وقت ہے؟ اکثر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جب آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا ڈیسیژن لوں, تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور اس کے بعد آپ نیک نیتی کے ساتھ ڈیسیژن کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. وہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. کیونکہ آپ نے نیت کی بات کی ہے, تو اب یہ میں کسی امپریشن کے اوپر نہیں کہہ رہا, میں یہ پرسنل نالج کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسمبلی کے اندر, دوبارہ میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ ہر شاخ پہ ایک سی ایم بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک کی خواہش ہے کہ بھئی کسی طرح بزدار صاحب بس ادھر ادھر ہوں اور ہمارا نمبر لگ جائے. یہ
میں دوبارہ آپ سے پوچھنے رہا ہوں بزدار صاحب، پتہ تو لگتا ہوگا کہ یار اس کی یہ خواہش ہے، یار یہ فلانی سازش کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، یہ فلانی جگہ جا کے مل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ کبھی میں نے اس طرح کی بات نہیں سوچی. میں ہمیشہ جس طرح پہلے کہا کہ میں پازیٹیو ذہن رکھتا ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. مجھے کوئی اس طرح کا فرق نہیں پڑتا، نہ میں سوچتا ہوں. دوستوں میں سے آ کے کہتے ہیں کہ بزدار صاحب وہ فلانا بندہ یہ آپ کے خلاف کر رہا ہے؟ مجھے آگے کوئی نہیں کہتا. کوئی بھی نہیں کہتا؟ کوئی بھی نہیں کہتا. آپ کے ہمدرد تو ہوں گے، دوست تو ہوں گے جو کہتے ہیں. سارے میرے دوست ہیں، میں سب کے ساتھ ہوں، سب کی بھلائی چاہتا ہوں، سب کا خیر خواہ ہوں. اس انٹرویو میں وزاداری کے آپ 100 مارکس لے رہے ہیں، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی کے بارے میں بات نہیں کی. آپ کی کابینہ کے اندر کئی لوگوں کو تو نیب نے بلایا ہوا ہے، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے الزام ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نے پیسے لے لیے کسی تقرر تبادلے کے لیے. بات آپ کی درست ہے کہ ہر چیز کا علم آپ کو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی پرسنل نالج میں یہ شکایات آئی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ آپ کے فلانے بندے نے پیسے لے لیے، فلانے نے یہ کر دیا؟ دیکھیں جی، یہ اتنا بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ کا آپ کی اتنی بڑی مشین تبادلوں کے حوالے سے خاص طور پر جی، آپ کا ایک پورا سسٹم ہے جو چل رہا ہوتا ہے. جہاں ہمارے پاس کوئی اس قسم کی انفارمیشن آتی ہے تو اس کو تو ہم ٹالریٹ کرتے نہیں ہیں. اور میری یہی اکثر دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ کائنڈلی وہ ہمیں ذرا بتایا کریں. ہم اپنے سورسز سے بھی چیک کرتے ہیں، بٹ اگر ہمیں نہیں پتہ چل رہا تو ہمیں بتائیں، ہمارے نالج میں دیں تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں، چیزوں کو بہتر کر سکیں. اور میرے ساتھ آپ اتفاق کریں گے کہ جتنی بہتری اس دور میں اپر لیول پہ آپ نے دیکھا ہے چیزوں کو بہتری آئی ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح اب جو لوور ٹیئر کے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی آپ کو واضح تبدیلی انشاءاللہ نظر آئے گی. اچھا بزدار صاحب، لوگوں کی ذرا کلیئرٹی کے لیے، میاں نواز شریف صاحب کی جو بیل ایکسٹینڈ ہونی تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ضابطۂ فوجداری کے تحت پنجاب حکومت کا استحقاق تھا، آپ کے ذاتی نالج میں ہے، آپ کی نظر سے رپورٹس گزری جو بعد میں آئیں، ایک دفعہ آپ نے ان کی بیل ایکسٹینڈ کی پنجاب حکومت نے، اس کے بعد کابینہ نے آپ نے بتایا فیصلہ کیا کہ نہیں کرنی. آپ نے وہ رپورٹس دیکھی جو ان کی فیملی کی طرف سے، میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے آئیں؟ کیا فیصلہ رہا؟ جیسے کہ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ پنجاب حکومت اس معاملے کو دیکھے، پھر ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کے اندر تمام رپورٹس اور چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئیں. پھر اس کمیٹی نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں وہ پنجاب کیبنٹ کے اندر آئیں، اور کیبنٹ نے یونانیمسلی جو ڈیسائیڈ کیا وہی ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. اب پنجاب گورنمنٹ کی حد تک جو تھا وہ ہم نے اپنا ڈیسیجن لے لیا. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں مطلب اس کے اوپر کوئی ایک ہوتا ہے نا، ایک پرسنل کامنٹ ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے دیکھا ہے وہ جان نہیں ہے رپورٹوں کے اندر؟ نہیں، بس جو رپورٹس تھیں انہی کے اوپر ہم نے ریلائی کیا. ٹھیک ہے. وہ جو کمیٹی میں آئی تھی، پھر کیبنٹ میں بحث ہوئی ہے، ڈسکس ہوئی ہے، یونانیمسلی ڈیسائیڈ جو کیا تھا وہی امپلیمنٹ ہوا. جو پنجاب حکومت کی حد تک تو یہ کچھ تھا وہ ہم نے کر دیا. ابھی بھی کچھ سوال باقی ہیں جو بزدار صاحب سے کرنے ہیں. بزدار صاحب اس موڈ میں نہیں ہے کہ ہمیں سارے جواب دیں کھلا کے، لیکن پھر بھی کوشش ہماری جاری رہے گی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. سردار عثمان بزدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی لاہور کے شہریوں کے لیے، کیونکہ آپ یہاں وزٹ کرتے ہیں، پنجاب کے دوسرے صوبوں میں جاتے شہروں میں جاتے ہیں، اگر کراچی میں لوگ وہ ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے کہ جی پانی آ گیا، شہر ڈوب گیا، یہاں پر بھی بڑے صفائی کے ابتر حالات ہیں. بزدار صاحب، کیا وجہ ہے کہ بیوروکریسی کچھ معاملات کے اندر کام نہیں کر رہی یا آپ کو زیادہ اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ وجہ کیا؟ پنجاب لاہور کے اندر بھی کئی علاقے ہیں، شہر ہیں، علاقے ہیں ایسے ہیں جو ڈوب جاتے ہیں. ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے میں ایک میٹنگ لی ہے پورے لاہور کی. اچھا. اس میں تمام جو ہماری ایجنسیز تھیں جو اسپیشلی لاہور سے ریلیٹڈ تھیں ان کی میں نے میٹنگ کی ہے اور ان کی ٹاسکنگ کی ہے. الحمدللہ جو حالات پہلے ہوتے تھے اس سے کافی بہتری ہو گئی ہے. ہم نے جو سسٹم ہے یہاں پہ بارش کا ہوتا تھا اس کو ہم کنزرو کر رہے ہیں. یہ پہلا ایک ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا لاہور کے اندر جس میں ہم جو بارش کا پانی ہوتے ہیں اس کو کنزرو کر کے دوبارہ یوز کرتے ہیں. اس کو ہم یہ جو سسٹم ہے اس کو پورے پنجاب کے اندر ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ایک میرے خیال میں ایک نیا انیشیٹو ہوگا جو پورے پاکستان کے اندر ہوگا کہ جب بارش کا پانی آتا ہے اس کو پریزرو کر کے دوبارہ اگر ہم یوٹیلائز کریں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتری ہوگی اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، کانسٹنٹلی کر رہے ہیں. اور اسپیشلی جو ہماری ویسٹ مینجمنٹس کی ہیں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کانسٹنٹلی ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بہتری نظر آ جائے گی. صاحب یہ کیونکہ ایک پورا سسٹم ان پلیس تو چیزیں جب آپ کے آنے سے پہلے بھی تھیں، لیکن یہاں گاربیج ڈمپس ہیں یا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں شاید اتھارٹیز توجہ نہیں دیتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگین وہی بیوروکریسی، کیونکہ آپ تو نہیں چاہیں گے کہ شہر گندا ہو یا کوئی بھی علاقہ گندا ہو پنجاب کا، لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ
لیٹ بیک ہو جاتے ہیں, ریلیکس کر جاتے ہیں؟ کیونکہ لاہور کے اندر بھی بہت سے ایسے علاقے دکھائے جاتے ہیں جہاں پر گند پڑا ہوا ہے. آپ نے اس دفعہ دیکھا ہوگا جو ہمارے لوکل گورنمنٹس نے عید کے موقع پہ جو پرفارم کیا, اس کے گواہ پورا پاکستان ہے کہ جتنا اچھا پرفارم کیا انہوں نے. اور اب ہم نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا کہ جو ڈسٹرکٹ بہتر پرفارم کرے گا اس کو ہم ریوارڈ کریں گے. یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو انیشیٹو ہے کلین اینڈ گرین, اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے اور ان کو ہم ریوارڈ کریں گے, ہم وزٹ کریں گے. پھر جو نہیں پرفارم کرے گا اس کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو ڈپارٹمنٹ ہمارا چلا رہا ہے, ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں, اس کی کمیٹیز بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی. اور اس عید پہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی وہ تو آپ کے سامنے تھی کہ آپ نے دیکھی ہے, سب لوگوں نے تعریف کی ہے اس کی. ٹھیک, یہ جو راوی ریور ویو ایک پورا ایک پروجیکٹ ہے, اس کے حوالے سے یہ کب تک, کیونکہ لاہور کا جو شہری ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ نہیں شاید کوئی نئی کوئی چیز بننے جا رہی ہے, تھوڑا سا اگر بتا سکیں کہ یہ کب تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, کب تک اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اس پروجیکٹ؟ منیب صاحب, یہ جو ریور راوی جو پروجیکٹ ہے اس کا آئیڈیا تو بہت پہلے کنسیو کیا گیا تھا, لیکن یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ کسی حکومت میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو سٹارٹ کر سکے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پچھلے دنوں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے یہاں لاہور میں آ کے. میرے خیال میں یہ ایک گیم چینجر ہے ایک لاہور کے لیے. لاہور کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل سٹی بنے گی, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اب یہاں پہ آ رہا ہے آپ کو انوائرمنٹ کا. آپ کا جو پانی کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, آپ کے جو گرین پاکٹس ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو جو نیا شہر ہوگا اس کے اندر گرین پاکٹس ہوں گے اور اس کے اندر بیراجز بنے گی, پانی سٹور ہوگا. تو لاہور کا جو یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ہے یہ رائز کرے گا, اور آپ کی جو ویسٹ کی جو پانی جتنا جو ریور راوی کے اندر جا رہا ہے جو ایک بہت گند کی صورتحال اختیار کر چکا ہے, وہاں پہ ویسٹ ٹریٹمنٹس پلانٹ لگیں گے, وہ پانی جائے گا. اگر پانی کی کمی ہوگی تو 1000 کیوسک کی ہم نے اویلیبلٹی رکھی ہے BRB کینال سے, اس کو دیں گے. تو آپ دیکھیں اگر 6 لاکھ کیوسک پانی سٹور ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ پانی, کتنا لیول پھر اس کا اٹھے گا. اور جو گرین پاکٹس بنیں گی, پھر اس کے ساتھ ایک ریزیڈینشل آپ کے 18 لاکھ یونٹس بنیں گے, آپ کی 11 سے 13 سٹیز بنیں گی, ایجوکیشن, ہیلتھ, انٹرٹینمنٹ, IT, ڈفرینٹ سٹیز بنیں گی. میرے خیال میں یہ گیم چینجر ہوگا اس پنجاب کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے. اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ اس میں آئے گی. کب تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے سر یہ انشاءاللہ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے ہی دور میں اس کو کمپلیٹ کریں. اچھا. اور اس کا ایکٹ اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی ان پلیسڈ ہیں اور وہ ایڈورٹائزمنٹس دے رہے ہیں, اور جو اس کی لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی یہ کام سٹارٹ ہوگا, اور اس سے جو 90-95% جو مٹیریل ہے وہ لوکل پاکستان کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ ہمارے پاس موقع ہوگا, ایکٹیویٹی ہوگی کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی, پھر اس کے ساتھ 40 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلیں گی. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک یہ جو اکانومی کو جو بوم ملے گا اس کے ساتھ, اس سے اس صوبے کو نہیں اس پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ بزار صاحب, یہ اورنج ٹرین کا ایک ابھی تک وہ چلی نہیں ہے. BRT خیر پشاور میں بالآخر چل گئی, اورنج ٹرین ابھی تک وہ نہیں چلی, آپ سے پہلے کا پروجیکٹ ہے. کوئی بتا سکتے ہیں لاہور کا شہری یہ بھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس نے چلنا کب ہے, کب چلانا ہے اسے؟ 27 کلومیٹر کے اندر جو 300 بلین لگائے گئے ہیں اس کے اوپر, اس پروجیکٹ کے اوپر, یہ علیحدہ بحث ہے کہ اس کے اوپر کتنی سبسڈی حکومت پنجاب 10 سے 15 بلین دے گی, اس کا کرایہ ہم طے کریں گے. ٹھیک. بٹ کووڈ کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ رن ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. کووڈ کی وجہ سے چونکہ ٹرانسپورٹ بند تھی تو ہمیں یہ بھی کچھ عرصے کے لیے بند کرنا پڑا, بٹ انشاءاللہ اب اس کو ہم بہت جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی ہم لانچ کریں گے اور اس کو سٹارٹ کریں گے اس سال میں ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ. آخر میں بزدار صاحب, آپ کے ساتھ آپ کے لوگ ہیں, آپ کی کابینہ ہے, اگر کابینہ میں آپ کو سب سے متاثر کس نے کیا ہے اپنی کارکردگی سے, سب سے زیادہ جس سے آپ متاثر ہو کہ یار کمال, یہ ایسٹ ہے میرا کابینہ کا؟ میری پوری ٹیم میرے ساتھ ہے اور اچھا پرفارم کر رہی ہے. تو انشاءاللہ سارے کوئی ایک شخصیت آپ نام نہیں لینا چاہتے؟ پوری ٹیم, مجھے بحیثیت ٹیم لیڈر میں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے. ان کو انکریج کرنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں کرتا رہوں گا. اور میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں,
اور وہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس صوبے کی ڈلیوری کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم کر دیں. بہت شکریہ بزدار صاحب، Thank you very آپ نے اپنا much. قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. خدا حافظ.